वेलकम टू द गूगल क्लास। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में भी हमने ओजोन के बारे में पढ़ा था। ओजोन की डेफिनेशन, ओजोन का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, फिर ओजोन का टूटना, डिप्लेशन ऑफ ओजोन और सारा मैकेनिज़्म उसके बारे में पढ़ा था। फ़ज़ा में ओजोन कैसे बनती है, फिर कैसे टूटती है, और उसको तोड़ने में CFC जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या हाइड्रोकार्बन्स, उनका क्या रोल है और वो किस तरीके से जो है वो ओजोन को डैमेज करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं। तो अभी इस वक्त मैंने एक नया लेक्चर शुरू करना है, लेकिन उससे पहले जो पिछला लेक्चर है उसको इंटैक्ट करते हैं और उसमें आखिरी लास्ट में ओजोन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ओजोन एज अ पॉल्यूटेंट, ओजोन को हमने कल पढ़ तो लिया था, लेकिन एज अ पॉल्यूटेंट जो है उसके बारे में आज बात करेंगे। एज ए पॉल्यूटेंट का मतलब ये होगा कि ये हमारे लिए क्या प्रॉब्लम पेश करती है, यानी इसके बैड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो देखते हैं ओजोन एज अ पॉल्यूटेंट। ओजोन एक्ट एज अ पॉल्यूटेंट एंड काज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम। ओजोन जो है ये पॉल्यूटेंट का काम करती है। स्टूडेंट, पॉल्यूटेंट आपको पता है वो चीज़ जो फ़ज़ा में ज़्यादा मकदार में हो जाए, एक हाथ से बढ़ जाए और सेहत के लिए ख़तरनाक हो जाए, उसको पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो ओजोन भी पॉल्यूटेंट का फ़ज़ा में काम करती है और हमारे लिए ये वजह बनती है बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम में, ये हमें हेल्थ प्रॉब्लम देती है, यानी सेहत के मसाइल पैदा करती है। अब कौन से सेहत के मसले हैं जी, उनको बारी बारी हम डिस्कस करेंगे जो ओजोन की वजह से पैदा हो। पहला स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, इट डैमेजेस आइस, यानी ओजोन जो है आइज़ यानी आँखों के ऊपर अटैक करेगी और आँखों में इरिटेशन पैदा करेगी, यानी आँखों में खुजली होगी, रेडिशनेस जिसे कहते हैं, डिस्कम्फर्ट जिसे कहते हैं। तो ये आँखों पे अटैक करके आँखों को डैमेज करती है, यानी उनमें इरिटेशन पैदा करती है। ये पहला था। नंबर 2, डिक्रीज द elasticity ऑफ द लंग्स टिश्यू। लंग्स टिश्यू जो फेफड़े हैं, इनके अंदर नालियाँ हैं जी, बाफ्तें उनको उर्दू में बोलते हैं। तो उनकी इलास्टिसिटी को कम करती है। इलास्टिसिटी का मतलब है लचक। इसका मतलब ये है कि जिस वक्त हम सांस लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो हमारा लंग्स जो हैं वो सांस लेने में फैलते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एयर या ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर जाती है तो फैलते हैं। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि लंग्स तभी फैलेंगे जब उनके अंदर जो टिश्यूज़ हैं उनमें लचक होगी, इलास्टिसिटी होगी, तभी फैलेंगे। और ओजोन क्या करती है, ये इसी इलास्टिसिटी को कम करती है, यानी जो टिश्यूज़ हैं, सांस की नालियाँ, उनके अंदर जो लचक है उसको कम करती है, यानी उनको स्टिफ करती है, हार्ड बनाती है। और स्टूडेंट, आपको पता है अगर ये नालियाँ हार्ड हो जाएं, स्टिफ हो जाएं और इनमें लचक ना हो तो सीना जो है वो फैल नहीं सकता, और जब चेस्ट जो है उसका फैलना नहीं होगा, डेफिनेटली सांस लेने में दुश्वारी होगी, यानी शॉर्ट ब्रीथ होगा, छोटा सांस ले सकेंगे, प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले सकेंगे, क्योंकि टिश्यू जो है उनमें लचक नहीं है, सीना फैल नहीं रहा, और जो हवा है एक ख़ास मकदार में सांस लेने में लंग्स में जानी चाहिए तो वो नहीं जाएगी। नंबर 3, इंक्रीजेस कफिंग। अब ज़ाहिर है सारी कनेक्टेड चीज़ें हैं, आपस में देख लें। कफिंग इंक्रीज़ करेगा, यानी खांसी जो है, इंसान जो है खांसी का शिकार होगा, यानी उसको खांसी लग जाएगी। तो ये भी इसी का एक तोहफ़ा होगा ओजोन का। नंबर 4 पे जाते हैं, क्रिएट्स चेस्ट डिस्कम्फर्ट। तो ये अभी बात हो गई है, जब इंसान सांस प्रॉपर नहीं ले सकता ओजोन की फ़ज़ा में, तो लाजमी बात है कि ओजोन जो है चेस्ट डिस्कम्फर्ट देगी, यानी सीने के प्रॉब्लम देगी, वही सांस लेने में दुश्वारी देगी। स्टूडेंट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो समझ रहे होंगे कि ओजोन तो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे हिस्से में तो है नहीं, जिधर हम रहते हैं एटमॉस्फेयर के उस हिस्से में नहीं है, ये तो ऊपर वाले हिस्से में है और बहुत ज़्यादा बुलंदी पे है। तो ओजोन जो है ये हमारे चेस्ट डिस्कम्फर्ट कैसे देगी, हम ऊपर वहाँ पे कैसे जाएंगे, हमें सांस के प्रॉब्लम कैसे होंगे या क्यों होंगे। तो याद रखें, ये ओजोन ज़मीन के करीब भी ओजोन बनती रहती है,
اور اس اوزون کے بننے اور ٹوٹنے کا عمل زمین کے قریب بھی چلتا رہتا ہے. یعنی اوزون اصل میں تھک لیئر تو دور ہے بہت اپر ایٹماسفیئر میں ہے، لیکن اوزون جو ہے ہمارے جدھر ہم رہتے ہیں اس حصے میں بھی اوزون جو ہے وہ بنتی اور ٹوٹتی رہتی ہے، اور ہم اس کی بات کر رہے ہیں جدھر ہم رہتے ہیں ایٹماسفیئر کے اس حصے میں. اگر اوزون والا ماحول ہے یا وہ بن رہی ہے، فضا میں موجود ہے زیادہ مقدار میں، تو یہ پھر چیسٹ ڈسکمفرٹ دے گی. اب نیکسٹ پہ جائیں گے. نمبر 5 ہے جی، ہارمس ٹو دا پلانٹ اینڈ ادر مٹیریل. یہ خطرے کا باعث بنیں گی پودوں کے لیے. اینڈ ادر مٹیریل، ادر مٹیریل کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے زمین کے اوپر بلڈنگیں ہیں اور پلازے ہیں اور عمارتیں زمین کے اوپر موجود ہیں، اور بے شمار چیزیں ہیں جو رات کو بھی باہر ہوتی ہیں، کھلی فضا میں باہر ہوتی ہیں، گاڑیاں ہیں، بے شمار چیزیں ہیں. تو اوزون جو ہے اس ماحول میں اگر اوزون ہے تو وہ پودوں کے اوپر بھی اٹیک کرے گی، اور جتنی چیزیں یعنی گھر کے اندر نہیں باہر جتنی بھی چیزیں ہیں پوری دنیا میں ان کو جو میٹیریل ہے اس کو ڈیمیج کرتے ہیں، لائک بلڈنگیں ہیں یا کچھ بھی چیزیں ان کو ڈیمیج کرتے ہیں. یہ تھا 5. نمبر 6، اٹیک ربڑ. ربر یعنی ربڑ جیسے ہم کہتے ہیں اس کے اوپر بھی اٹیک کرتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے ربڑ پہ یہ کیسے اٹیک کرے گی. اسٹوڈنٹ اگر لیکچر غور سے سنا ہے آپ نے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو لنگس کے ٹشو ہیں، بافتیں ہیں، ان کی لچک ختم کرتی ہے. ابھی ہم پڑھ کے آئے تو ظاہر ہے ان میں لچک ہے تو وہ بھی ربڑ کی طرح ہے نا، تو ان کی لچک ختم کر رہی ہے. تو جو ربڑ ہے اصل اوریجنل، جیسے اریزر وغیرہ بھی آپ بولتے ہیں ربڑ، تو اس کی ظاہر ہے لچک بھی ختم کرے گی اس کے اوپر اٹیک کر کے. اور اگر اس کی لچک ختم ہوتی ہے ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے ربڑ جو ہے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے گی. مثال کے طور پہ میں چھوٹی سی بات ایک بتاتا ہوں آپ کو. ظاہر ہے گاڑیاں جتنی بھی ہیں پوری دنیا میں وہ باہر اوپن ایٹماسفیئر میں کھڑی ہوتی ہیں، چھوٹی گاڑیاں بڑی جتنی بھی ہیں، تو تمام کے ٹائر جو ہیں وہ ربڑ کے بنے ہوئے ہیں. اب ان میں الاسٹسٹی ہے، لچک ہے، جس کی وجہ سے گاڑیاں جو ہیں وہ روڈ پہ چل رہی ہوتی ہیں، اور ٹائر ہیں، ٹائر کے اندر ہوا ہے اور اس میں لچک موجود ہے ٹائر میں. اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ اوزون کے ماحول میں ربڑ جو ہے اس پہ اگر اس نے اٹیک کیا ربڑ کو کریک کرے گی، اس کی لچک ختم کرے گی. جب لچک ختم کرے گی تو ظاہر ربڑ ہارڈ ہو جائے گی، اسٹیف ہو جائے گی اور وہ کریک ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑیوں کے ٹائر جو ہیں وہ سارے خراب ہوں گے. یعنی گاڑیوں کے ٹائر کی زندگی کو کم کرتا ہے اوزون، ان میں اسٹیفنس پیدا کرتا ہے، ریجیڈیٹی لاتا ہے، سختی لاتا ہے، لچک الاسٹسٹی کم کر دیتا ہے، جس سے ان کا کریک ہونے کا جو چانس ہے وہ زیادہ ہے. یعنی ان کی لائف کو ڈیمیج کرتا ہے، لائف کو کم کر دیتا ہے اوزون. تو یہ بڑا ڈیٹیل سے آپ نے پڑھ لیا جی کہ ربڑ کے اوپر اوزون کیسے اٹیک کرتا ہے. تو ربڑس کے صرف ٹائر ہی نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے دنیا میں ربڑ تو بے شمار جگہ پہ استعمال ہوتی ہے. جدھر جدھر ربڑ ہوگی استعمال ہوئی ہوگی میٹیریل میں تو یہ ربڑ کو ڈیمیج کرے گا. نمبر 7 پہ آتے ہیں، ریڈیوسز ڈیوریبلٹی اینڈ اپیرنس آف پینٹ. اب سپوز پینٹ لگا ہوا ہے جی دروازوں کے اوپر یا بلڈنگ پہ پینٹ ہے تو اس کی ڈیوریبلٹی کو کم کرے گی. ڈیوریبل ہونا، دیر پا ہونا، زیادہ دیر چلنا، تو اس کی ڈیوریبلٹی کو ریڈیوس کرنا، یعنی وہ دیر پا نہیں ہوگا. پینٹ پہ اٹیک کر کے اس کی زندگی ڈیمیج کرے گی، اس کی زندگی کو کم کرے گی، اور پینٹ جو ہے رنگ جو ہے وہ دیر پا نہیں ہوگا، یعنی تھوڑی مدت چلے گا، خراب ہو جائے گا. اینڈ اپیرنس آف پینٹ، اور پینٹ کی جو خوبصورتی ہے جس چمک ہے اس کے اوپر اٹیک کرے گی اور اس کی ڈل اپیرنس دے گی، ڈیفیوز اپیرنس دے گی، یعنی چمک پینٹ میں جو ہے وہ نہیں ہوگی. تو اوزون جو ہے ایک تو پینٹ جو ہے اس میں چمک نہیں ہوگی، پینٹ کو خراب کرے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ زیادہ دیر پینٹ جو ہے وہ نہیں ٹھہرے گا بلڈنگ کے اوپر یا گاڑی کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر اوزون کی وجہ سے. نمبر 8 اینڈ لاسٹ، کازز فیبرکس ڈائز ٹو فیٹ. اب لاسٹ والا جو ہے جی، اٹ کازز فیبرک ڈائز ٹو فیٹ. فیبرکس کپڑے کو کہتے ہیں، ڈائز کہتے ہیں رنگوں کو، کپڑے کو جو رنگ ہے، اور فیٹ کہتے ہیں اس کا دھندلا پڑ جانا. تو یہ جو کپڑے ہیں جو اوپن ایٹماسفیئر میں، کپڑا جو ہے کہیں پہ کلاتھ جسے کہتے ہیں اوپن ایٹماسفیئر میں ہوگا، تو یہ کپڑے جو ہیں ظاہر کھلی فضاؤں میں بھی ہوتے ہیں، باہر بھی ہوتے ہیں، سوکھنے کے لیے بھی ڈالے جاتے ہیں کپڑے.
تو جدھر جدھر دنیا میں کپڑا اوپن ایٹماسفیئر میں ہوگا اس کے ڈائس کو یعنی رنگ کو یہ فیڈ کرے گا، یعنی دھندلا کر دے گا، رنگ کو خراب کرے گا، رنگ پھیکا پڑ جائے گا۔ تو لاسٹ والا ہے جی کہ اوزون جو ہے یہ کپڑوں کے رنگ اڑاتی ہے، ان کے رنگوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ تھا جی بیڈ ایفیکٹس آف اوزون۔ تو جب اوزون بیڈ ایفیکٹ دے رہا تھا تو اس کو ظاہر ہم کہیں گے کہ یہ پالوٹنٹ ہے، تو ہم نے اوزون کو ایز اے پالوٹنٹ یہاں پہ ڈسکس کیا۔ اٹ واز آل اباؤٹ مائی پریویس لیکچر دیٹ واز اوزون، تو یہ اس سے متعلق تھا۔ اسٹوڈنٹ ابھی ہم اوزون کو ختم کرتے ہیں اور آج کا جو ٹاپک ہے اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جی اسکرین پہ۔ آج کا ٹاپک ہے آٹو موبائل پالوٹنٹ اینڈ کیٹالیٹک کنورٹر۔ اب آٹو موبائل کیسے کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آٹو موبائل جو ہے یہ تو گاڑیوں کو کہتے ہیں۔ پالوٹنٹ کیسے کہیں گے؟ ظاہر ہے وہ چیز جو برے اثرات دے۔ تو آٹو موبائل پالوٹنٹ کا مطلب ہوگا کہ وہ پالوٹنٹ، وہ کیمیکلز، وہ سبسٹنس جو کہ صحت کے لیے خطرناک ہیں اور گاڑیوں سے آ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آٹو موبائل پالوٹنٹ کا مطلب ہے گاڑیوں کے سلنسر سے نکلنے والی جو ایگزاسٹ گیسز ہیں، گاڑیوں کے سلنسر سے نکلنے والا جو دھواں ہے، سموک ہے، یہ ایگزاسٹ گیسز ہیں، تو اس کو ہم آٹو موبائل پالوٹنٹس کہتے ہیں۔ تو یہ تو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اینڈ کیٹالیٹک کنورٹر۔ اب کیٹالیٹک کنورٹر کیا ہے؟ کنورٹر کا مطلب ہوگا جو کہ یہ جو ایگزاسٹ نکل کے آ رہے ہیں اس کو اس نے کنورٹ کرنا ہے، یعنی کسی نئے کمپاؤنڈ میں تبدیل کرنا ہے، تو کنورٹر اس کو کہتے ہیں۔ کیٹالیٹک کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی کیٹالسٹ یوز ہو رہا ہوگا کنورٹر کے اندر، یعنی یہ ایک اپریٹس ہوگا، ایک آلہ ہوگا، آپ سمجھ لیں، جو کہ گاڑیوں سے نکلنے والے جو گاڑیوں سے نہ کہیں بلکہ انجن کے اندر کمبشن ہوتی ہے، انجن سے جو نکلنے والی ایگزاسٹ گیسز ہیں ان کو یہ ایک آلہ ہے جو کہ کنورٹ کرے گا، یعنی جو خطرناک چیزیں ہیں ان کو کم خطرناک چیزوں میں یہ کنورٹ کرے گا، تو اسے کنورٹر بولیں گے۔ تو پورا آرٹیکل کا جو ہے وہ تعارف ہو گیا۔ پھر ایک دفعہ بتا دوں، آٹو موبائل پالوٹنٹ یعنی وہ چیز جو برے اثرات صحت پہ ڈالتی ہے اور گاڑیوں سے نکلتی ہے، گاڑی کے اندر انجن ہے، اس میں کمبشن ہوتی ہے اور اس میں جو چیزیں بنتی ہیں، بعض چیزیں صحت کے لیے خطرناک ہے، پالوٹنٹ ہے۔ تو انجن کا ایگزاسٹ آپ کہہ لیں، انجن کے اندر سے نکلنے والی چیزیں۔ میں اسٹوڈنٹ انجن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انجن سے یہ گیسز نکلتی ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے آگے سلنسر میں سے نکلتی ہیں۔ تو اب سلنسر کی طرف ہم جائیں گے تو پھر کیٹالیٹک کنورٹر جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیٹالیٹک کنورٹر آگے لگا ہوا ہے، جو سلنسر لگا ہوا ہے، اور یہ خطرناک جو کیمیکلز آ رہے ہیں ان کو یہ کم خطرناک میں کنورٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے یا وہاں پہ لگا ہوتا ہے۔ تو یہ تو آ گیا تعارف ہمارے آرٹیکل کا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ دا پالوٹنٹ present in exhaust gases emitted by automobile disturb the stoichiometric ratio of the clean air and thus cause air pollution. When present in sufficient amount, cause damage to the human health and plant life. تو اسٹوڈنٹس اس میں یہ ہے کہ جو پالوٹنٹ فضاؤں سے نکل کے جو پالوٹنٹ جو ہیں وہ ایگزاسٹ گیسز سے نکل کے آ رہے ہیں۔ ایگزاسٹ گیسز گاڑی کے انجن کے اندر سے جو گیسز باہر نکلتی ہیں ان کو ایگزاسٹ گیسز کہتے ہیں، اور یہ آٹو موبائل گاڑیاں جو ہیں ان کے انجن میں کمبشن چلتی ہے اور ایگزاسٹ گیسز نکل کے آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ گیسز جو ہیں جب صاف ہوا میں جاتی ہیں، کلین ایئر میں، تو وہاں پہ یہ جا کے اس کو گندا کرتی ہیں اور پالوشن پھیلاتی ہیں، جسے ایئر پالوشن بولتے ہیں۔ اور اگر یہ زیادہ مقدار میں موجود ہوں تو پھر ڈیفینیٹلی یہ انسانی صحت کے لیے خطرہ ہیں اور پلانٹ کی لائف کے لیے خطرہ ہے۔ تو اس پیراگراف میں یہ ڈیٹیل میں بتایا گیا۔ تو پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں جی کہ گاڑیوں کے انجن سے نکلنے والی ایگزاسٹ گیسز یہ باہر نکل کے جو کلین صاف ایئر ہے اس کی جو ریشو ہے، اسٹوئچومیٹرک ریشو، اس کو ڈسٹرب کرتی ہیں جی، اور پالوشن کا وجہ بنتی ہے۔ اور اگر یہ زیادہ مقدار میں فضا میں آ جائیں تو یہ ڈیمیج کرتی ہیں جی کس کو؟ ہیومن ہیلتھ کو اور پلانٹ کی لائف کو۔ تو یہ تو ایک لمبا چوڑا تعارف آ گیا
کہ ایگزاسٹ گیسز کیا ہیں اور وہ آٹو موبائل پالوٹنٹ کیوں کہلاتی ہیں اور وہ کس طریقے سے فضا کو گندا کرتی ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس آگے جائیں گے میجر پالوٹنٹس کی طرف کہ یہ کون سے میجر پالوٹنٹ ہیں جو کہ ایگزاسٹ گیسز کے اندر جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ اسکرین پہ میجر پالوٹنٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یعنی گاڑی کے انجن سے نکلنے والی جو ایگزاسٹ گیس ہے اس میں سلنسر سے نکلنے والی نہیں بلکہ گاڑی کے انجن سے نکلنے والی جو گیسز ہیں وہ کون سی ہیں اور ان میں میجر پالوٹنٹس کون سے ہیں۔ تو نظر آ رہی اسکرین پہ پہلا ہے کاربن مونو آکسائڈ، دوسرا آئے گا نائٹرک آکسائڈ گیس اور تیسرا آئے گا ہائیڈرو کاربنس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گاڑی کے انجن سے ایگزاسٹ گیسز نکل کے آ رہی ہیں وہ کاربن مونو آکسائڈ ہے، نائٹرک آکسائڈ ہے اور ہائیڈرو کاربنس ہیں، یعنی یہ تینوں خطرناک ہیں اور یہ تینوں کی تینوں پالوٹنٹ ہیں اور تینوں کی تینوں کلین ایئر میں شامل ہوں گی جا کے گاڑی سے نکل کے، تو ڈیفینیٹلی کلین ایئر کو پالوشن کریں گی اس میں اور ایئر کو کریں گی یہ خراب۔ تو ان تینوں کو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھ لیا اسٹوڈنٹ، ایک دفعہ میں پھر آپ کو بتا دوں کہ یہ تینوں اہم ہیں۔ ایک ہے کاربن مونوکسائڈ، دوسرا ہے نائٹرک آکسائڈ گیس اور تیسرا ہے ہائیڈرو کاربنس۔ ان تینوں نے جا کے فضا میں پالوشن جو ہے وہ پھیلانی ہے، اور یہ آئی کہاں سے ہیں؟ گاڑی کے انجن کے اندر کمبشن ہوتی ہے وہاں سے نکل کے آئی ہیں اور ہوا میں شامل ہو کے ایئر پولوشن دے رہی ہیں۔ اب ہم آئیں گے جی کہ یہ تینوں گیسز نکل کے اگر ڈائریکٹ فضا میں شامل ہوں تو یہ تو ایئر پولوشن دیں گی اور صحت کے لیے خطرناک ہیں، ماحول کو خراب کریں گی، تو پھر ہم ان کے لیے ایک آلہ یوز کریں گے جس کا نام ہے کیٹالیٹک کنورٹر، جو کہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کیٹالیٹک کنورٹر۔ تو یہ ایک ایسا آلہ ہوگا جی کیٹالیٹک کنورٹر جو کہ ان تین گیسز جو نکل کے آ رہی ہیں ان کو، جو کہ انفیزیبل ہیں، جو کہ بیکار گیس ہیں، خطرناک گیسز ہیں، ان کو یہ کوئی کم خطرناک گیسوں میں یا دوسری گیسوں میں کنورٹ کرے گا۔ اس آلے کا نام ہوگا کیٹالیٹک کنورٹر۔ تو اس وقت ہمارا نیکسٹ آرٹیکل جو ہے وہ کیٹالیٹک کنورٹر۔ اب کیٹالیٹک کنورٹر کو دیکھتے ہیں جی کہ کیٹالیٹک کنورٹر کیا ہے۔ ون وے آف ریڈیوسنگ emission is to remove the pollutant from the exhaust gases۔ کہتے جی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو ایمیشن نکل کے آ رہی ہے فضا میں گاڑیوں کے تھرو، اس کو ہم ریڈیوس کر دیں، کم کر دیں، اور اس کو جو اندر پالوٹنٹ ہیں اس کو ہم جو ہے وہ وہاں سے ہٹا دیں، ریموو کر دیں۔ اور یہ کیسے کریں گے؟ ان آٹو موبائل دس از اکمپلشڈ، گاڑیوں کے اندر یہ کیا جا سکتا ہے ود اے 3 ways کیٹالیٹک کنورٹر۔ ایک 3 ways کیٹالیٹک کنورٹر ہے، اس کے ذریعے یہ کیا جا سکتا ہے گاڑیوں کے اندر، بیکاز اٹ ریڈیوس emission آف ہائیڈرو کاربن۔ 3 ways سے کیوں کہتے ہیں جی؟ اس کا نام 3 ways سو نیم 3 ways کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ تین چیزوں کے اوپر اٹیک کرے گا، ایک ہائیڈرو کاربن کے اوپر جی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہے، ایک کاربن مونوکسائڈ کے اوپر اٹیک کرے گا اور ایک نائٹرک آکسائڈ۔ یہ تینوں ہی تو ایگزاسٹ گیسز تھیں جو ابھی ہم نے اوپر والے سیگمنٹ میں انجن کے بارے میں پڑھا ہے کہ یہ تینوں نکلتی ہیں انجن سے، اور یہ تینوں جو ہیں خطرناک ہیں اور ایئر پولوشن کی وجہ بنتی ہیں۔ تو پھر ہم ایک ایسا آلہ یوز کریں گے جی جس کا نام کیٹالیٹک کنورٹر ہوگا، اور یہ تین جو گیسز ہیں خطرناک، لائک ہائیڈرو کاربنس، کاربن مونوکسائڈ اور نائٹرک آکسائڈ، جو اوپر ابھی ہم نے تین پڑھی ہیں، ان تینوں کو یہ کیٹالیٹک کنورٹر جو ہے وہ کنورٹ کر دے گا نئی چیز میں، تاکہ یہ ان کی نیچر ڈی نیچر ہو جائے اور یہ جو پالوٹنٹ کا کام ہے وہ نہ کر سکیں، پالوشن نہ پھیلا سکیں۔ اس آلے کا نام ہے کیٹالیٹک کنورٹر۔ تین چیزوں کو یہ ٹھیک کرے گا، ان تین گیسز کو، لہذا اس کا نام ہے 3 ways کیٹالیٹک کنورٹر۔ اب ہم 3 ways کیٹالیٹک کنورٹر کو زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ یہ 3 ways کیٹالیٹک کنورٹر جو ہے، اس کے اندر کنورٹر کے اندر 2 حصے ہوتے ہیں۔ اٹ ہیز 2 chambers، اس کے اندر 2 حصے جو ہیں وہ آئیں گے، 2 چیمبر اس کے اندر ہوں گے، ہیز 2 chambers۔ یہ 2 چیمبر جو ہیں اس کے اندر کام کر رہے ہیں، اور یہ 2 چیمبر کون سے ہیں جی کیٹالیٹک کنورٹر کے اندر؟ تو سکرین پہ آپ کو نظر آئے گا، ایک کا نام ہوگا جی ریڈیوسنگ چیمبر،
اور دوسرے کا نام ہوگا آکسیڈائزنگ چیمبر۔ اب ریڈیوسنگ چیمبر جو ہے اس کا کیا فنکشن ہے جی؟ ریڈیوسنگ چیمبر کو ہم پہلے ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ ریڈیوسنگ چیمبر کیا ہے؟ کہتے ہیں ان دا ریڈیوسنگ چیمبر نائٹرک آکسائڈ از کنورٹیڈ ٹو نائٹروجن بائی ہائیڈروجن۔ اب یہاں پہ جو ریڈیوسنگ چیمبر ہے، اس ریڈیوسنگ چیمبر میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کچھ چیزیں جو ہیں ان میں کنورجن ہوگی، کنورٹر جو ہے ان کو کنورٹ کرے گا اور کنورٹ کر کے ان کو ڈی نیچر کر دے گا، یعنی ان کی نیچر ختم کرے گا، اس سے نئی چیز جو ہے وہ بنا دے گا۔ تو ریڈیوسنگ چیمبر پہلا جو ہے کیسے فنکشن کرتا ہے، پھر ایک دفعہ دیکھ لیں۔ ان ریڈیوسنگ چیمبر نائٹرک آکسائڈ از ریڈیوسڈ ٹو نائٹروجن بائی ہائیڈروجن۔ ہائیڈروجن از generated at the surface of the rhodium catalyst by the action of water on the unburned fuel molecules۔ اسٹوڈنٹس جو کچھ بھی پیراگراف میں آپ نے دیکھا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلی گیس جو انجن سے نکلتی ہے وہ جس کے اوپر ہم بات کریں گے، تین ہیں آپ کو پتہ ہے، ایک کاربن مونوکسائڈ ہے، ایک نائٹرک آکسائڈ ہے اور ایک ہائیڈرو کاربنز ہے۔ تو پہلے ہم نائٹرک آکسائڈ کے بارے میں بات کریں گے۔ اسکرین پہ نائٹرک آکسائڈ NO آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب یہ جو NO ہمارے پاس جو ہے پہلی ایگزاسٹ گیس جو کہ خطرناک ہے NO، تو اس کو ہم نے NO سے چینج کرنا ہے اور کنورٹر چینج کرے گا، اور اس NO کو چینج کر کے یاد رکھیں N2 میں کنورٹ کر دے گا۔ یہ نائٹرک آکسائڈ گیس کو کنورٹ کر کے نائٹروجن گیس میں تبدیل کر دے گا، اور کس کی مدد سے جی؟ ہائیڈروجن کی مدد سے۔ اب ہائیڈروجن کہاں سے آئے گی جی؟ نائٹرک آکسائڈ تو ظاہر ایگزاسٹ گیس جو ہے انجن سے آ رہا ہے اور وہ تبدیل ہو کے نائٹروجن گیس میں نکل کے جائے گا، کنورٹر اس کو تبدیل کر دے گا، یہ آلہ ہے۔ ہائیڈروجن گیس کی مدد لے گا، ہائیڈروجن گیس کہاں سے آئے گی؟ تو کہتے ہیں ہائیڈروجن گیس جو ہے یہ آلے کے اندر پیدا ہوگی، اور آلے کے اندر کیسے پیدا ہوگی جی؟ کہتے ہیں ظاہر ہے یہ جو گیسز آ رہی ہیں ان گیسز کے اندر واٹر ویپر بھی تو ہوں گے اور ان برنڈ فیول مالیکیول بھی ہوں گے۔ واٹر ویپر کا مطلب ہے پانی کمبشن ہوگی، تو کمبشن میں پانی تو انجن میں کمبشن ہوگی اور پانی تو بنتا ہے کمبشن میں، تو واٹر ویپر تو ہوں گے، اور ان برنڈ فیول مالیکیول بھی ہوں گے۔ یعنی پیٹرول کے جو مالیکیول ہیں وہ سارے تھوڑے ہی جلتے ہیں، کچھ تو سلنسر میں سے کچا پیٹرول باہر بھی آتا رہتا ہے، انہیں ان برنڈ فیول مالیکیولس کہتے ہیں۔ تو کمبشن کی وجہ سے ایگزاسٹ گیسز میں واٹر بھی آ رہا ہوگا موائسچر کی شکل میں، اور کچھ پیٹرول کے مالیکیول جو ہیں جو نہیں جلنے میں حصہ لے سکے ان برن، تو وہ بھی ہوں گے۔ تو یہ واٹر مالیکیول اور ان برن فیول جو ہے یہ دونوں آپس میں ریئیکشن کریں گے اسٹوڈنٹ، تو تب بنے گی ہائیڈروجن گیس۔ جو اوپر میں نے کہا ہے کہ ہائیڈروجن گیس جو ہے وہ یہاں پہ استعمال ہوگی، مین وہ ہے۔ تو اب ہم اسے ریئیکشن کی وجہ سے پڑھیں گے کہ ریڈکشن کیسے ہو رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے ریڈکشن تبھی ہوگی جب ہائیڈروجن گیس جو ہے وہ اندر یوز ہوگی، تو ریڈکشن وہاں پہ ہی ہوگی۔ تو ریڈکشن کے لیے ہم نے ہائیڈروجن گیس جو ہے دیکھا کہ وہ کنورٹر کے اندر بن رہی ہے، واٹر ویپر اور ان برن فیول جو ہے ہائیڈرو کاربن اس کے ملنے سے، اور یہ ہائیڈروجن جو ہے پھر کنورٹر کے اندر ہی نائٹرک آکسائڈ کے اوپر اٹیک کرتی ہے اور اس کو نائٹروجن گیس میں کنورٹ کر دیتی ہے۔ تو اس طرح ایک چیز مکمل ہو جاتی ہے کہ نائٹرک آکسائڈ نائٹروجن میں کنورٹ ہو گیا، کنورٹر نے تین گیسز میں سے ویسٹ گیسز میں سے ایک کو کارآمد بنا دیا، یعنی ایک کو اس نے جو ہے وہ ٹھیک کر دیا۔ تو اب ہم اسے ریئیکشن کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ہائیڈرو کاربن جو ہے وہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ ہائیڈرو کاربن جو ہے وہی ہے جو ابھی ہم نے کہا ہے ان برنڈ فیول، یہ وہ ہے۔ پھر آگے H2O لکھا ہوا آ رہا ہے پلس H2O، تو یہ وہی ہے واٹر موائسچر جو اوپر ہم نے بات کی ہے، اور انہی کے ملنے سے تو ہائیڈروجن گیس بن رہی ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو، اور یہی تو ہمیں چاہیے، یہی تو ہم بنانا چاہتے ہیں، اور ساتھ کاربن مونوکسائڈ بن رہی ہے۔ اب یہ جو ہائیڈروجن گیس ابھی بنی ہے، تو اس ہائیڈروجن گیس کو آپ نیچے ریئیکشن میں دیکھیں، نظر آ رہی ہے آپ کو ہائیڈروجن گیس، یہی اٹیک کرے گی نائٹرک آکسائڈ کے اوپر جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو کہ پالوٹینٹ ہے، جو کہ تین خطرناک گیسوں میں سے ایک گیس ہے نائٹرک آکسائڈ جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اب اس نے ریڈیوس ہونا ہے،
تو نائٹرک آکسائڈ NO سے یہ ہائیڈروجن جو آپ دیکھیں تو آکسیجن لے کے تو نظر آ رہا ہے، رائٹ سائڈ پہ دیکھیں H2O بن رہا ہے، تو آکسیجن تو یہ نائٹروجن سے لے لے گی اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ باقی جو ہے وہ کیا بچ جائے گا، نائٹروجن گیس بچ جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نائٹرک آکسائڈ خطرناک گیس، ایک اچھی کرامت گیس جسے نائٹروجن گیس کہتے ہیں N2، اس میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ تو کیٹالیٹک کنورٹر 3 ویز جو کام کرتا ہے، 3 میں سے اس نے ایک کام اپنا کر دیا کہ ایک خطرناک گیس نائٹرک آکسائڈ کو اس نے نائٹروجن جو کرامت گیس ہے اسے اس میں کنورٹ کر دیا۔ تو یہ کیٹالیٹک کنورٹر جو ہے اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں، ابھی یہ کنٹینیو رہے گا، پھر آگے یہ دوسری گیس کو کنورٹ کرے گا اور تیسری گیس کو کنورٹ کرے گا۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، تھینک یو ویری مچ۔